बीबी जी, आप अंदर जाएं, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। साहब ने सख्ती से मना किया है कि आपको कमरे से बाहर निकलने की इजाजत ना दी जाए। पहले मुझे ये बताओ कि उसने मुझे क्यों खरीदा? आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? क्या वो जानता नहीं था कि मुझे आज़ादी कितनी अजीज है? बेगम साहिबा, देखिए, इस बारे में ना तो पहले मैं आपको बता सकता था और ना अब मेरे पास इसका कोई जवाब मौजूद है। अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं तो जवाब ढूंढो, अपने साहब से जाकर बात करो, उससे पूछो और फिर मुझे बताओ कि आखिर वो इंसान मुझसे क्या चाहता है। आखिर मुझे यहाँ पर कैद करने का क्या मकसद है? अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं। तुम सब लोग इस हकीकत से वाकिफ हो कि मैं आज़ाद फिजाओं में परवाज करने वाली एक आज़ाद ख्याल लड़की हूँ। मुझसे महलों की यह चार दीवारियां नहीं देखी जाती। मैं पागल हो जाऊंगी। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू मुराद को तकलीफ पहुंचा रहे थे। वो भी थोड़े ही फासले पर जमीन पर झुककर बैठ गया। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। अगर मेरे बस में होता तो आपको अभी और इसी वक्त यहाँ से निकालकर उस जगह पर पहुंचा देता जहां जाने के लिए आप बेचैन हो रही हैं। मगर आपकी तरह मैं खुद एक कैदी हूँ। आपकी तरह मैं खुद किसी के हुक्म का मोहताज हूँ। आपकी तरह मैं भी खुद एक बेबस इंसान हूँ जिसके जिम्मे आपकी चौकीदारी करने के अलावा और कोई काम नहीं है। और सच पूछिए तो ये काम मुझे दुनिया का सबसे भारी काम लगता है, बल्कि ये काम मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम साबित हुआ है। कभी नहीं सोचा था अपने ही हाथों से एक मासूम और फूल जैसी लड़की, जो कि मेरी बात करते करते वो एकदम खामोश हो गया। हानिया, जो कि बहुत ही गौर से उसे बोलते हुए सुन रही थी। दरअसल ये इंसान बहुत ही प्यारा बोलता था। जब भी वो बात करता था तो वो इसी तरह उसकी बातों में मगन हो जाती थी। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? बात मुकम्मल करो। मैं तुम्हारी क्या? अरे कुछ भी नहीं, बस यूं ही कह रहा था। तुम कोई भी बात बेमकसद नहीं करते। मुझे फौरन से बताओ कि तुम थोड़ी देर पहले क्या कहने वाले थे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं, सारा वक्त रोती रहती हैं, ये सोचे बगैर कि आपके आंसू इस हवेली में रहने वाले लोगों को कितना अफसरदा कर देते हैं। मुराद, तुम्हारी ये बातें तुम्हें मेरी नजरों में मशकूक बना रही हैं। जिस तरह तुम मुझे देखते हो और जिस अंदाज में तुम मुझसे बात करते हो, यूं महसूस होता है जैसे हम दोनों का बरसों से एक दूसरे के साथ ताल्लुक रह चुका हो। मगर मैं इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। खुदा का वास्ता है, मुझे बता दो कि तुम मेरे क्या लगते हो। मुझे बता दो कि हम दोनों का क्या रिश्ता है। मुझे कम से कम इस तकलीफ से तो आज़ाद कर दो। हानिया बेगम, आप मेरे लिए मुकम्मल तौर पर अजनबी हैं। मैं आपको नहीं जानता था और ना ही हम दोनों का एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक है। आप यही सुनना चाहती हैं ना, तो सुन ले। मैं आपका कुछ नहीं लगता और आप मेरी भी कुछ नहीं लगती। उसके अल्फाज उसकी आंखों का साथ नहीं दे रहे थे। उसकी आंखों में ख्वाब के टूटे हुए कांचों की मदद से होने वाले जख्मों की चुभन थी। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहां से उठकर चला गया था, जबकि वो परी जैसा लिबास पहने उस वक्त लॉन के बीचों बीच बैठी हुई थी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। फैजान शाह, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ और सिर्फ एक बार किस्मत मुझे मौका दे दे, मैं तुमसे बदला लूंगी। तुम्हें वही तकलीफ दूंगी जो तकलीफ तुम मुझे पहुंचा रहे हो। तुम मुझे एक ऐसे गुनाह की सजा दे रहे हो जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। इंसान के लिए यही तकलीफ सबसे बढ़कर होती है कि जब उसे एक ऐसी गुनाह की सजा दी जाती है, एक ऐसी गलती की बिना पर उसे ट्रीट किया जाता है जिस गलती के बारे में वो जानता भी नहीं होता, यानी कि एक ऐसा जुर्म जिसके बारे में उसे कुछ खबर नहीं होती, या फिर एक ऐसी नादानी जो उसने कभी वहमो गुमान में भी नहीं सोची होती। यही सब कुछ भी तो उस नादान लड़की के साथ हो रहा था। वो जो घर से बाहर निकली थी
یہ سوچ کر کہ اپنا ایک مستقبل بنائے گی، اپنا ایک نام بنائے گی، دنیا کے سامنے جائے گی اور ان سب لوگوں کو بتا دے گی کہ ہانیہ نام کی بھی ایک لڑکی اس دنیا میں بستی ہے جو نہ صرف ٹیلنٹڈ ہے بلکہ اپنے آپ کو منوانا بھی جانتی ہے۔ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ جو ایک بہت بڑے شو میں آڈیشن دینے کے لیے گئی، اب ایک بڑی سی حویلی میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ امی ابو، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ کو بھی میرے ایک ایک آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ اس دنیا میں نہ صحیح لیکن آخرت میں آپ کا گریبان پکڑوں گی اور آپ سے سوال کروں گی کہ آخر میں نے آپ کو وہ کون سا دکھ دیا تھا جس کی بنا پر آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا دے دی کہ میں سانس بھی نہیں لے پا رہی ہوں، میرا دل مجھ پر تنگ ہو رہا ہے۔ صبح سے آسمان پر بادل اکٹھے تھے، ابھی یکدم ہی بارش شروع ہو گئی، مگر وہ اس سب سے بے نیاز زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنی گردن جھکائے، اور آنسو ٹپ ٹپ گھاس پر گرتے چلے جا رہے تھے، مگر اسے تو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کے دل کا غم کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دل کے اندر ایک ایسی آگ لگی ہوئی تھی جسے یہ بارش بھی نہیں بجھا پا رہی تھی۔ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے بارش کے قطرے زمین پر گرنا بند ہو گئے ہیں، مگر جب لان پر نظر ڈالی تو وہاں پر قطرے ابھی بھی برس رہے تھے۔ حیرانگی سے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر وہی دشمن جاں کھڑا تھا، چھتری اٹھائے، بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھا۔ چند لمحوں کے لیے نظریں ملیں، مگر یہ کھیل بھی صرف کچھ لمحوں تک محدود رہ سکا۔ اس نے جلدی سے اپنی نگاہیں پھیر لیں اور نفرت سے گھاس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے کیے کی سزا اپنے آپ کو نہ دو، چلو جلدی سے یہاں سے اٹھو اور کمرے میں چلو۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تم سے برا ویسے بھی کوئی نہیں۔ ضد نہ کرو اور خاموشی سے میرے ساتھ چلو، ورنہ تم جانتی ہو کہ میرے غصے کا میں کتنا تیز ہوں۔ جب ایک بار میرا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے تو میں سامنے کھڑے انسان کو نظر انداز کر دیتا ہوں۔ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ سامنے کھڑے شخص سے میرا کیا رشتہ ہے۔ میں بھی تو یہی چاہتی ہوں کہ تمہارا دماغ گھوم جائے اور تم اپنی اوقات دکھا دو۔ تم نے اپنے چہرے پر یہ جو ہمدردی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اس کو اتار پھینکو، تمہارا اصل چہرہ میرے سامنے آ جائے اور مجھے تم سے شدید ترین نفرت ہو جائے۔ کیا تمہیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ میرا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد بھی تم مجھ سے نفرت کرتی رہو گی؟ یہ نہ ہو کہ نفرت کی بجائے تمہیں مجھ سے شدید محبت ہو جائے، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ فیضان شاہ اب یہ بات نظر انداز کر رہے ہیں کہ یہ ساری کتابیں باطل ہوتی ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے مجھ سے میری آزادی چھینی ہے، آپ نے مجھ سے میری وہ زندگی چھینی ہے جس کے بارے میں بچپن سے خواب دیکھتی آ رہی تھی، اور بدلے میں مجھے ایک ایسی زندگی عطا کر دی ہے جس کے بارے میں نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ نعوذ باللہ، میں کون ہوتا ہوں تم سے کچھ چھیننے والا یا تمہیں کچھ دینے والا؟ کم از کم بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یہ تمہارے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ میں نے تم پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ تمہیں ایک دلدل سے باہر نکال کر لایا ہوں۔ اس کا بہت جلد ہی تمہیں علم ہو جائے گا، تب تک تم صبر کرو۔ نہیں ہوتا مجھ سے صبر، اس چار دیواری میں رہ کر تو میں یہ صبر نہیں کر سکتی۔ کم از کم مجھے گھر سے باہر نکلنے کی تو اجازت دے دو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہیں مایوس نہیں کروں گی۔ تم نے مجھ سے پچھلی بار بھی وعدہ کیا تھا، مگر تم نے ڈرائیور کو مار کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ کیسے تم نے ڈرائیور کو اپنے قابو میں کیا۔ اس نے کچھ مہینوں پہلے والا واقعہ اسے سنا دیا تو وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو گئی، مگر پھر جلد ہی خود پر قابو رکھتے کہنے لگی، اس وقت میں نادان تھی، لیکن اب میں کافی سمجھدار ہو گئی ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں تم سے بھاگ نہیں سکتی، تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ لیکن تھوڑی سی آزادی مجھے بھی چاہیے، مجھے اس طرح سے تو میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ ٹھیک ہے،
میں تمہیں حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن تم مراد کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں جاؤ گی، اور اس کی غیر موجودگی میں بھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ تم جہاں بھی جاؤ گی اس کو اپنے ہمراہ لے کر جاؤ گی۔ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ بارش کافی تیز ہو چکی تھی اور وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی پر ڈالی اور پھر نظریں چراتے ہوئے کہنے لگا، چلو اب جلدی سے کمرے میں چلو اور چینج کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں دوبارہ سے بخار ہو جائے۔ وہ اس کی اس طرح سے بات سن کر معصوم بچوں کی طرح تیزی سے ہاں میں سر ہلانے لگی اور ایک لمحے کی دیری کیے بغیر کمرے کی طرف بھاگی۔ یا اللہ، مجھے اس لڑکی کو سنبھالنے کے لیے صبر عظیم عطا فرما۔ فیضان شاہ نے دل ہی دل میں دعا کی اور اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی۔ اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے چاند اتر آیا ہو۔ وہ حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے قدرت نے اسے فرصت سے بنایا ہو، لیکن عقل کے معاملے میں فیضان شاہ کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہانیہ ایک نمبر کی جذباتی لڑکی تھی۔ جذبات میں بہہ کر وہ کچھ بھی کر جاتی تھی یا کچھ بھی کہہ دیتی تھی۔ بعد میں جا کر اسے اس چیز کا احساس ہوتا تھا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ زیادہ ہی مراد کے ساتھ وقت گزار رہی ہو۔ میں نے اسے یہاں پر تمہاری حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ تم اس سے دوستی کر لو۔ فیضان شاہ کے دل میں جو بات مچل رہی تھی وہ لبوں پر بھی آ گئی۔ لگتا ہے یہاں پر کوئی جیلس ہو رہا ہے، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے کہنے لگا، جیلس ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ ایک غلام ہے اور اس کی حیثیت تمہارے باڈی گارڈ کے علاوہ اور کسی چیز کی نہیں۔ میں بس تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم اب شادی شدہ ہو۔ تمہارا حق ہے کہ تم صرف مجھ سے باتیں کرو اور میرے علاوہ کسی بھی مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو۔ مراد کو ایک مجبوری کے تحت میں تمہاری زندگی میں لایا تو اسے مجبوری ہی سمجھو، اسے اپنے لیے فارغ ٹائم کی سہولت نہ بنا لو۔ خیر، مجھے تو اس کی ذات سے کسی بھی قسم کی دلچسپی نہیں اور نہ ہی مجھے اس سے محبت ہے جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں اسے ایک غلام ہی سمجھتی ہوں۔ وہ اس وقت لاپرواہی سے یہ باتیں کر رہی تھی، اس چیز کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے کہ مراد اس وقت کمرے سے باہر کھڑا تھا اور اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی خنجر اس کے دل پر چلا رہا ہو۔ ہانیہ کے ساتھ وقت گزارتے اسے تقریباً 1 مہینہ گزرا تھا اور وہ اسے محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ سمجھنے لگا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس کے وہ ایک لمبے عرصے سے خواب دیکھتا رہا تھا، مگر اب اپنی پسندیدہ عورت کے منہ سے اس طرح کے الفاظ سن کر اسے اپنی ذات سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ ہاں، میں بھی تم سے یہی چاہتا ہوں۔ شکر ہے تم میں اتنی سی عقل ہے کہ تمہیں ملازم اور مالک کے درمیان کا فرق پتہ ہے۔ جی ایسی ہی بات ہے، اب اتنی بھی پاگل نہیں ہوں میں۔ وہ اپنے بیڈ پر سونے کے لیے لیٹی، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے اچھل کر بیٹھ گئی۔ اس کے ایک دم سے اٹھنے پر فیضان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور مصنوعی غصے سے کہنے لگا، تمہیں ایک جگہ پر آرام نہیں لگتا ہے یا تمہیں ٹک کر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے؟ کبھی تو میری عزت افزائی کے علاوہ مجھ سے کوئی اور بات کر لیا کریں۔ فی الحال مجھے بہت اہم چیز یاد آ گئی۔ میں آپ سے یہ کہنے والی تھی کہ مجھے اپنے ماما بابا سے ملنا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ کیوں ممکن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے مجھے پچھلے 1 سال سے یہاں پر قید کر کے رکھا ہے۔ نہ تو مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے ملنے کی۔ آخر کوئی انسان اس قدر ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ تم یہ بات نظر انداز کر رہی ہو کہ میں تمہیں خرید کر لایا ہوں۔ میں نے تمہاری قیمت ادا کی ہے۔ میں تمہارے ساتھ جو چاہے وہ سلوک کر سکتا ہوں۔ تمہیں کوئی حق نہیں کہ مجھ سے سوال جواب کرو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں اجازت دی تھی کہ تم گھر سے باہر نکل سکتی ہو، لیکن وہ اجازت بھی میں واپس لے رہا ہوں۔
آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس بات سے تم واقف ہو۔ تم مجھ سے جتنا بحث کرو گی اتنا ہی خود کو مشکل میں ڈالو گی۔ یا تو مجھ سے بحث کرنا چھوڑ دو یا پھر میری بات ماننا شروع کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تیسرا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ آخر آپ کو میرے بابا جان سے کیا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہی مجھے تمہارے باپ سے ہے، بلکہ وہ تو تمہارا باپ کہلائے جانے کے قابل بھی نہیں۔ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ وہ اس رات تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا تو شاید تمہیں بھی اس انسان سے نفرت ہو جائے، مگر میں یہ نہیں چاہتا۔ تمہارے ذہن میں اپنے باپ کا جو تصور قائم ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ قائم رہے اور تم اس سے نفرت نہ کرو جیسی نفرت میں اس انسان سے کرتا ہوں۔ مجھے جاننا ہے کہ اس رات آپ لوگوں کے درمیان کیا ہوا تھا۔ میں تمہیں بتانے کے لیے تیار نہیں، جب وقت آئے گا تو تمہیں ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ آپ مجھے نہ بتائیں، لیکن میں خود ہی وہ ویڈیو دیکھ لوں گی جو آپ نے اتنے عرصے سے مجھ سے چھپائی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بہت تیزی سے دراز کی طرف بڑھی جہاں پر وہ USB پڑی ہوئی تھی۔ فیضان شاہ نے اسے پیار سے سمجھانے کی اور روکنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور ہانیہ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی گم سم کھڑی اس ظالم انسان کو دیکھتی رہی۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو وہ حلق کی بل چلاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا کیونکہ تم میری بات سمجھ نہیں رہی تھی۔ جب ایک انسان پیار سے بتا رہا ہے کہ ابھی ٹھیک وقت نہیں آیا، جب ٹھیک وقت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا، تو تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ نہیں آتی مجھے سمجھ میں آپ کی کوئی بات، اور نہ ہی کبھی آئے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے؟ آپ کے اپنے خیالات ہیں اور میرے خیالات آپ سے مختلف ہیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکتے۔ آپ مجھے چھوڑ دیں یا پھر میں خود ہی یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اگر تم نے یہاں سے ایک قدم بھی باہر نکالنے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ ساری زندگی تم پچھتاتی رہو گی۔ ابھی تک تم نے صرف اور صرف میری محبت دیکھی ہے، تم نے میرا غصہ نہیں دیکھا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم میرے عتاب کی ضد میں نہ آؤ تو وہ سارے کام چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہ زمین پر بیٹھ کر روتی رہی۔ جہاں تک مراد کا سوال تھا تو اسے اب حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ فیضان شاہ کو کافی دنوں سے اس پر شک تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس انسان کو کسی بھی قسم کا کوئی موقع دے جس کی بنا پر وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچا سکے۔ اس کی نظروں کے سامنے ماضی کے لمحات گھوم رہے تھے۔ وہ اپنے گھر والوں کی سب سے لاڈلی اور اچھی بیٹی تھی۔ اس کا بابا اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے اپنا فخر کہتا تھا۔ جہاں تک ماں کا سوال تھا تو اس کی ماں بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی۔ اس کے بابا کی طبیعت یکدم بہت زیادہ خراب رہنے لگی، جس کی وجہ سے انہوں نے کام پر جانا چھوڑ دیا۔ باپ کے بعد ساری ذمہ داری اس کے کندھے پر آ گئی تھی۔ وہ اس وقت سیکنڈ ایئر کے پیپر دے کر فارغ ہوئی تھی، لیکن گھر میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت لائق تھی، پورے محلے کے بچے اسی کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے اور فرسٹ پوزیشن لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ اس پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ وہ اپنی مرضی کی فیس لیتی تھی اور اسے شروع سے ہی ایکٹریس بننے کا شوق تھا، مگر اپنے والدین کی فطرت سے بھی واقف تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کا باپ ٹی وی پر آنے والی عورتوں کو بہت ناپسند کرتا ہے اور اس کی ماں بھی اس طرح کی عورتوں کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتی تھی۔ مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو ایک ہی ضد لگا کر بیٹھا ہوا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی اداکارہ بنے گی اور ایک دن بڑی سی اسکرین پر سب کو اپنی ایکٹنگ سے اپنا دیوانہ کرنے پر مجبور کر دے گی۔ زندگی کے ماہوں سال گزرتے چلے جا رہے تھے جب ایک دن اس کی ملاقات فریحہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی۔
یہ اس کی کالج کی سہیلی کی کزن تھی جو چھوٹے موٹے شوٹ کرتی تھی اور اس کے علاوہ ماڈلنگ بھی کر چکی تھی۔ اس نے ہانیہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، تم آرجے کے پاس جاؤ، وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے، وہ تمہیں ضرور کام دے گا۔ جہاں تک تمہاری خوبصورتی کا سوال ہے تو تم نہ صرف حسین ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم بے حد قابل بھی ہو۔ تم فوراً ہی اسے اپنے جال میں پھنسا لو گی۔ مجھے کسی کو بھی اپنے جال میں نہیں پھنسانا، بلکہ مجھے صرف اور صرف اپنی صلاحیتوں سے اسے اپنا دیوانہ بنانا ہے۔ یار میرا بھی کہنے کا مطلب یہی تھا، تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس دن اپنے گھر والوں سے چھپ کر اس نے آر جے کے آفس میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی جب فیضان شاہ اپنے چچا جان سے ملنے کے لیے آیا، جو کہ ایک بہت بڑے پروڈیوسر تھے۔ اس نے جب باہر اس پیاری لڑکی کو بیٹھے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے مبہوت ہی رہ گیا۔ اس نے آج سے پہلے اس قدر حسین لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی کبھی یوں کسی کو کافی دیر تک گھورا تھا۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی حیرانگی سے اپنے سر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے کھانسنے پر وہ تیزی سے ہوش کی دنیا میں آیا اور اس سے سوال پوچھتے کہنے لگا، آرجے صاحب کہاں پر ہیں؟ جی وہ اندر لڑکیوں کا آڈیشن لے رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں انہیں کال کر کے بتا دوں کہ آپ آئے ہیں۔ نہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں، میں تھوڑی دیر بعد اندر جاؤں گا، فی الحال میں یہیں پر بیٹھ رہا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ وہ اس وقت پبلک پلیس پر بیٹھ رہا تھا اور یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا، تو وہ ایک آفس چھوڑ کر ایک عام سی جگہ پر بیٹھنے کی فرمائش کر رہا تھا۔ ریسیپشنسٹ کو تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر بیٹھنے کی کیا وجہ ہے، اور وہ بار بار ہانیہ کو بھی دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے جو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک خوبرو نوجوان اسے بہت غور سے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ وہ یکدم ہی پریشان ہو گئی۔ صاحب اگر آپ کہیں تو میں اسے جا کر بات کر سکتی ہوں۔ ارے نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو یقین ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ کو وہ بہت پسند آئی ہے، اسی لیے تو آپ کی نظریں اس سے ہٹ نہیں رہیں۔ ریسیپشن پر کھڑی لڑکی اب اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ بات فیضان شاہ کو بالکل پسند نہیں آئی اور وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے کام کی طرف توجہ دو، میری ذات پہ دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کس کام سے باز رہنا چاہیے۔ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی صاحب میں سمجھ گئی، وہ تو میں بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ جلدی سے شرمندہ ہو گئی اور اپنی فائل کی طرف جھک گئی، جبکہ فیضان شاہ ابھی بھی آرام سے ہانیہ کو ہی دیکھے چلا جا رہا تھا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے اسے تقریباً 15 منٹ گزر چکے تھے۔ اچانک ہی اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کی پسندیدہ لڑکی کو انتظار کروایا جا رہا ہے۔ یہ بات اسے پسند نہیں تھی۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ آفس کے اندر داخل ہوا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لڑکیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے چچا جان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ان میں سے کسی بھی لڑکی کا انٹرویو لینے کی ضرورت نہیں، باہر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، پہلے اسے اندر بلائیے اور اس سے بات چیت کیجیے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہو؟ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہاں پر یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ پہلے ان کو نپٹا لوں گا، تبھی کسی اور کو اندر آنے کی اجازت دوں گا۔ چچا جان میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ باہر کھڑی لڑکی کو پہلے اندر بلائیے۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، شرکو جلدی سے اسے اندر بلاؤ۔ انہوں نے اپنے ایک نوکر کو کہا تو وہ تیزی سے باہر گیا۔ ہانیہ جو کہ اب تک مایوس ہو گئی تھی، اسے لگنے لگا تھا کہ اسے واپس گھر چلے جانا چاہیے۔ شرکو نے اسے پکارا تو یکدم ہی اس کے چہرے پر امید کی چمک آ گئی۔ اندر داخل ہوئی تو وہاں پر اس سے بڑھ کر خوبصورت اور فیشنیبل لڑکیاں موجود تھیں۔ وہ یکدم ہی احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ اسے یہاں پر اپنا آپ بہت ہی نارمل محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سمپل قمیض شلوار پہن رکھی تھی اور سر پر بہت ہی خوبصورتی سے دوپٹہ سجایا ہوا تھا۔
کیا تم اس بی بی کا انٹرویو لینے کے لیے کہہ رہے تھے؟ جی، میں اسی کا انٹرویو لینے کا کہہ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہاں پر وہ ریسیپشنسٹ کے لیے انٹرویو دینے آئی ہے یا پھر سیکرٹری کی پوسٹ کے لیے آئی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں پر ماڈلنگ کا انٹرویو دینے کے لیے آئی ہے۔ اگر اسے اس بارے میں پتا ہوتا تو وہ باہر سے ہی ہانیہ کو بھیج دیتا، کیونکہ وہ ایک خاندانی مرد تھا، نہیں چاہتا تھا کہ اس کے خاندان کی عورتیں پوری دنیا کے سامنے اپنی نمائش کرتی پھریں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک سٹائل بتاتا ہوں، اس کے مطابق مجھے ماڈلنگ کر کے دکھاؤ۔ آر جے اس وقت فائل کی طرف دیکھ رہا تھا اور ایک نظر اس لڑکی پر بھی ڈال رہا تھا جو کہ بہت پرامید انداز میں اس کو تکے چلے جا رہی تھی۔ اگر آپ کہیں تو میں کیا آپ کو کیٹ واک کر کے دکھا سکتی ہوں؟ میں بہت ماہر ہوں۔ اس سے پہلے کہ آر جے صاحب جواب دیتے، وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے کہنے لگا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہاں پر موجود سب لوگ ہی حیران ہو گئے۔ وہ خود بھی تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہنے لگا، تمہیں یہ انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں، تمہیں میں ایک اور اچھی جگہ پر جاب دے دوں گا۔ ہانیہ کو اس کا ہر بات پر بولنا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سخت لہجے میں کہنے لگی، محترم، میں یہاں پر آپ سے بات کرنے کے لیے نہیں بلکہ آر جے صاحب کے پاس آئی ہوں، کیونکہ مجھے کام کی ضرورت ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا جواب مجھے آر جے صاحب ہی دیں گے۔ تم یہ بات نظر انداز کر رہی ہو کہ میں ان کا بھتیجا ہوں اور ان کے ہر معاملے میں دخل اندازی کرنا میرا فرض ہے۔ کیوں چچا جان، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کے یوں ایک دم سے سوال کرنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہاں میں گردن ہلانے لگے۔ یہ ان کے لیے بھی ایک مزیدار سین بن گیا تھا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی سیٹ پر اس طرح کا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی انہوں نے اپنے بھتیجے کو کسی لڑکی کے پیچھے اس قدر پاگل دیکھا تھا۔ جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا تھا، صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے۔ ہانیہ، جو کہ گھر سے قمیض شلوار پہن کر آئی تھی، آر جے صاحب سے کہنے لگی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں اپنا لباس تبدیل کر سکتی ہوں؟ جی محترمہ، سامنے ہی ڈریسنگ روم ہے، آپ وہاں پر جا کر اپنا لباس تبدیل کر سکتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ آئیے اور مجھے آڈیشن دیجیے۔ اگر آپ ہمارے معیار پر پورا اترتی ہیں تو ہم آپ کو ضرور ماڈلنگ کے لیے رکھ دیں گے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے کتنی محنت کی ہوئی ہے اور آپ کتنی زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ چینج کرنے چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہاں پر موجود سب لڑکیوں کے حیران ہونے کی باری تھی، کیونکہ وہ ایک ماڈل کے لیے بالکل پرفیکٹ تھی۔ اس کی باڈی، اس کا سٹائل اور سب سے بڑھ کر اس کا کانفیڈنس۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شلوار قمیص میں جو لڑکی ملبوس تھی، یہ اس لڑکی سے بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ فیضان شاہ کے لیے نظر اٹھا کر دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ سب سے زیادہ تب تو اسے اس بات پر لگ رہی تھی کہ وہاں پر مرد حضرات بھی موجود تھے جو اس کی پسند کو دیکھے چلے جا رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ وہاں پر موجود سب لوگوں کی آنکھیں نوچ ڈالے۔ فیضان صاحب، خود پر کنٹرول کیجئے، ورنہ آپ اپنا مذاق بنا لیں گے، دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب ہوتے بولا۔ آڈیشن ہو گیا تھا اور وہ سلیکٹ بھی ہو گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، سوچا نہیں تھا کہ اتنے بڑے انسان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا۔ آر جے نے اگلے ہی دن اس کے شوٹ رکھ دیے تھے۔ جب وہ گھر پہنچی تو خوشی اس کے انگ انگ سے نمایاں ہو رہی تھی۔ صفدر صاحب، جو کہ اس کے والد ہونے کا شرف رکھتے تھے، بیٹی کو خوش دیکھ کر ان کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج وہ اس کا سودا ایک بہت ہی خبیث انسان کے ساتھ کرنے والے تھے، جن کے ساتھ انہوں نے جوا کھیلا تھا اور ہار گئے تھے۔ بدلے میں انہوں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دیں گے۔ فیضان جب وہاں سے واپس آیا تھا، تب سے ایک لمحے کے لیے بھی چین حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے والدین ملک سے باہر ہوتے تھے اور کافی عرصے سے وہیں پر رہائش پذیر تھے۔ پہلے اپنی ماں کو کال ملائی
اور کافی دیر تک ان سے بات کرتا رہا کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، مگر ایک عجیب سی بے چینی تھی جو پورے وجود میں سوار ہو گئی تھی۔ وہاں پر بیٹھے تھوڑی دیر گزری کہ آرجے صاحب بھی چلے آئے۔ جب انہوں نے اسے گھر والوں سے کال کرتے دیکھا تو پرجوش انداز میں کہنے لگے، ارے بھابھی صاحبہ، آپ کو ایک بہت ہی مزے کی بات بتاتا ہوں۔ آپ کے بیٹے کو محبت ہو گئی ہے، اور یہ محبت بھی بہت طوفانی ہے۔ چچا کی بات سن کر وہ یکدم ہی گڑبڑا گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے صاف الفاظ میں یہ بات کہہ دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ نفی میں سر ہلاتا، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، تم کوئی جرم نہیں کر رہے، بلکہ محبت تو کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اسے حاصل کر لو تو سب سے پہلے تمہیں اپنی محبت کو قبول کرنا ہوگا، خود سے اس چیز کا اعتراف ہی کرنا ہوگا۔ مریم صاحبہ بھی اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑا تھا کہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے، امیر ہے، غریب ہے، پیاری ہے یا بری ہے۔ انہیں صرف اور صرف اس چیز کی خوشی تھی کہ ان کا بیٹا اب دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ دراصل ان کی زندگی بہت تکلیف میں گزری تھی۔ پوری زندگی اپنے شوہر سے لڑتی رہی تھی، اور اس کا اثر ان کے بیٹے کی شخصیت پر پڑا تھا۔ اسے شادی کے نام سے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنی ماں کو کہہ چکا تھا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا میری اور میری بیوی کی لڑائیوں کی وجہ سے میرے بچوں کی زندگی برباد ہو۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکیوں کی ذات میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ لاکھ دور رہنے کے باوجود بھی وہ آج خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا۔ جب گھر والوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ملی تو اس میں تھوڑی سی ہمت پیدا ہوئی۔ وہ چچا کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا جب اچانک ہی اس کا موبائل بجا۔ دیکھا تو اس انسان کی کال تھی جس کو اس نے انفارمیشن لینے بھیجا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ اب تم اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل نکلوا رہے ہو، تمہیں اس پر بھی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا حق ہے، چچا نے مسکراتے ہوئے کہا اور خود ٹی وی دیکھنے لگے۔ وہ بھی مسکرا کر سائڈ پر کھڑا ہو گیا، مگر جب اس نے اس انسان کی بات سنی تو اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس شخص نے اسے بتایا تھا کہ صفدر نامی شخص بہت جلد اپنی بیٹی کو بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ اسے ایک بہت بڑے کالے دھندے میں ملوث انسان کے حوالے کر رہا ہے اور بدلے میں اس سے 3 لاکھ روپے لے رہا ہے۔ وہ انسان پاگل تو نہیں ہو گیا کیا؟ وہ میری محبت کا سودا صرف اور صرف 3 لاکھ میں کر دے گا؟ میں اسے 10 گنا زیادہ رقم دے دوں گا اور اس لڑکی کو اپنے پاس لے آؤں گا۔ دوسری طرف ہانیہ کو ابھی تک اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ رات کے وقت اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ اس کے نکاح سے کافی دیر پہلے ہی وہ وہاں پر پہنچ گیا اور صفدر صاحب کو خرید لیا۔ اس نے انہیں تقریباً 5 کروڑ روپے دیے تھے اور خود ہانیہ سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ ہانیہ کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ کل وہ اپنے شوٹ پر جائے گی، آج وہ ایک محل کے اندر قید ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک اونچی اونچی آواز میں چلاتی رہی، اسے برا بھلا کہتی رہی، اس سے بددعائیں دیتی رہی، مگر اس شخص کو تو جیسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ابھی اور اسی وقت ہانیہ کو اس کے والدین کی اصلیت بتا دیتا، مگر فی الحال اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی ابھی بغیر ثبوت کے اس پر یقین نہیں کرے گی۔ پہلے اسے اس لڑکی کا اعتماد حاصل کرنا تھا۔ 2 سے 3 بار ہانیہ نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر بار پکڑی جاتی۔ اب تو اس کو وہاں پر روکنے کے لیے پچھلے حصے کے سارے بڑے بڑے دروازوں پر تالے لگا دیے گئے تھے۔ حویلی کی دیواریں بھی اونچی کروا دی گئی تھیں، اور اس کے علاوہ سامنے کے دروازے پر 5 گارڈ کھڑے تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی ہانیہ کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر یہ بھی پابندی آئی تھی کہ وہ اسے باہر نہیں نکلنے دیں۔ مراد، جو کہ اس کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا، کافی عرصے سے دوست کے بھیس میں اس کے پاس رہ رہا تھا اور ایک وفادار آدمی کا کردار ادا کر رہا تھا۔
ابھی تک اسے پتہ نہیں چل سکا تھا کہ جس انسان پر وہ اندھا یقین کرتا ہے وہی اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس نے پہلے مراد کو حویلی کے اندر رکھا ہوا تھا اور اسے اپنی بیوی کی حفاظت پر لگایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پر یہ بھی پابندی آئی تھی کہ ہانیہ کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی اسے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مراد کا کام ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کب اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی مراد کو پتہ ہی نہ چلا۔ اب وہ اس سے بے پناہ عشق کرنے لگا تھا۔ وہ اپنا مقصد مکمل طور پر بھول چکا تھا۔ وہ یہ بات نظر انداز کر چکا تھا کہ وہ حویلی میں اس لیے آیا تھا کہ وہ جائیداد کے کاغذات نکال سکے۔ اس کا مقصد تبدیل ہو گیا تھا۔ اب وہ اس لڑکی کو یہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ آج رات کے وقت جب اس نے ہانیہ کی باتیں سنی تو اس کے دل کو تکلیف پہنچی، لیکن یہ تکلیف اس کے دل کو حال کو تبدیل نہیں کر پائی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا کہ وہ ہانیہ کو فیضان سے طلاق دلوا کر اسے نکاح کرے گا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے پرسکون انداز میں زندگی گزارے گا۔ ویسے بھی ہانیہ فیضان سے نفرت کرتی تھی تو اس کو یہ سب کچھ کرنا آسان دکھائی دے رہا تھا۔ اس رات وہ اسے وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ دراصل ہانیہ نے آدھی رات کے وقت فرمائش کی تھی کہ مجھے اس وقت آئس کریم کھانی ہے، ابھی اور اسی وقت مجھے باہر لے جاؤ۔ پہلے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی تھی تب اپنے کزنوں کے ساتھ یوں آدھی رات کے وقت بھی باہر نکل جاتی تھی، کوئی بھی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اب جب سے اسے اپنے شوہر کی طرف سے اجازت ملی تھی اور مراد کا اعتماد حاصل ہوا تھا تب سے وہ حد سے زیادہ گھومنے پھرنے لگی۔ کم سے کم گھر میں بیٹھ کر ڈپریشن لینے سے اچھا تھا کہ باہر گھوم کر اپنے دل کو تھوڑا سکون پہنچا دیا جائے اور اپنے دماغ کو تھوڑی سی آزادی دی جائے۔ اس رات مراد بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور اسے باہر لے جانے کے بجائے اپنے فلیٹ میں لے گیا، جہاں اس نے اپنے آدمیوں کو پہلے سے ہی کال کر کے بلا لیا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر آ گئے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا مجھے آئس کریم کھانے جانا ہے، کہیں تمہارے صاحب نے تمہیں نیا حکم تو نہیں دے دیا؟ اس نے لاپرواہی سے اس کا مذاق اڑاتے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آج اس کی ہنسی مختلف بھی تھی اور عجیب بھی تھی۔ وہ پہلے میرا صاحب تھا، اب وہ میرا صاحب نہیں ہے، بلکہ اب میں اس کا صاحب بنوں گا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ ہانیہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ مطلب صاف ہے کہ میں اس کا کوئی غلام نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس کا وفادار ملازم ہوں، بلکہ میں تو اس کا سب سے بڑا دشمن ہوں جو ایک لمبے عرصے سے اس کے پاس رہ رہا تھا۔ مجھے کچھ فائلز درکار تھیں، وہ تو مجھے نہ مل سکی، لیکن اس کی سب سے قیمتی چیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو اور میری ذات میں دلچسپی لیتی ہو، مجھے بھی تم سے بہت محبت ہے، تو کیوں نہ تم اس سے طلاق لے لو اور مجھ سے نکاح کر لو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ہانیہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ بے غیرت خبیث انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی، تم اس قدر گھٹیا ہو گئے ہو، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دیکھو دیکھو، میری یہ بلبل ساری حرکتیں کر کے تم صرف اور صرف اپنے لیے مشکل پیدا کر رہی ہو۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی دشمنی کے تحت کیا ہے، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے جو میں تمہیں اس دلدل سے نکال کر لے آیا ہوں۔ میں تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا، تمہیں ایک بہت بڑی اداکارہ بھی بناؤں گا، تمہیں صرف اور صرف میرا ساتھ دینا ہوگا اور مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نکاح نہیں کرنا چاہتی تو پھر ایسے ہی ہم دونوں ایک ساتھ تعلق قائم کر لیتے ہیں، مجھے امید ہے اب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ بہت تیزی سے پیچھے ہٹی اور روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے یہ سب کچھ نہ کرو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اس وقت اسے فیضان شاہ کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس نے اسے ایک لمبے عرصے سے اپنے پاس رکھا ہوا تھا
لیکن کبھی بھی اس کے پاس آنے کی یا اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا اور اسے محبت دیتا تھا، اور یہاں پر مراد تھا جسے وہ مخلص سمجھ بیٹھی تھی، مگر وہ اس کا سب سے بڑا دشمن نکلا۔ ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے اور اس سے طلاق لینے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ اور مجھے کچھ نہ کہو۔ کافی سمجھدار لڑکی ہو تم، یہ کہہ کر وہ بھی پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس نے فیضان شاہ کو کال ملائی تھی اور اسے اپنے مقصد کے بارے میں بتانا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کال اس کی زندگی کی آخری کال ثابت ہونے والی ہے۔ فیضان جو کہ اپنے چچا جان کے پاس بیٹھا تھا، وہ ابھی تک اس سب سے مکمل طور پر انجان تھا۔ اس کے چچا کے ہاتھ میں ایک تصویر پکڑ رکھی تھی جو کہ ایک معصوم سی چھوٹی بچی کی تھی۔ اس بچی سے بچھڑے ہوئے انہیں تقریباً 20 سال گزر چکے تھے۔ پتہ نہیں یہ کہاں ہوگی، کیسی ہوگی، زندہ بھی ہوگی یا مر چکی ہوگی۔ آپ اسے تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کر لیا مگر مجھے کہیں نہ ملی۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ آرجے صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اگر آپ مجھے کہیں تو میں اس کو تلاش کر سکتا ہوں۔ اس کو تلاش کرنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، اس کی گردن پر وہ نشان جو کہ جلنے کی وجہ سے بن گیا تھا، وہ نشان ابھی تک اسی جگہ پر ہوگا۔ ابھی انہوں نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا، تیزی سے کہنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ نشان کس طرح کا ہے؟ جب آرجے صاحب نے اسے اس نشان کے بارے میں بتایا تو وہ پرجوش انداز میں کہنے لگا، آپ کی بیٹی مل گئی ہے، اور آپ کی بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہے، وہ ہانیہ ہی ہے۔ مجھے بھی اس کی شکل آپ سے ملتی محسوس ہوتی تھی مگر میں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ یہ نشان تو میں نے اس کی گردن پر دیکھا تھا۔ ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں اپنی بیٹی سے ملوں، اسے اپنے سینے سے لگاؤں۔ میرے دل میں اس کے لیے اتنی تڑپ ہے کہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، میں اتنا بد نصیب کیسے ہو سکتا ہوں؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے میری بیٹی مجھے ملی ہوئی ہے مگر میں اسے پہچان نہیں پایا۔ ارے چچا جان، آپ ٹینشن نہ لیں، بس اپنے رب پر یقین رکھیں، سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں گھر سے باہر نکلے۔ اسی وقت ہی اسے گارڈ کی طرف سے کال محسوس ہوئی۔ جو خبر سننے کو ملی اسے لگا ساتوں آسمان اس کے سر پر آ کر گر گئے ہوں، اور وہ یکدم ہی صدمے میں چلا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میرا شک درست نکلا چچا جان، وہی انسان میرا سب سے بڑا دشمن تھا۔ مراد نے میری بیوی کو کڈنیپ کر لیا ہے اور اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں تاکہ وہ اس سے نکاح کر لے۔ آخر وہ اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ اس تک کیسے پہنچیں؟ آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے ہانیہ کی گردن پر ایک چپ لگائی ہوئی ہے، وہ جہاں بھی جائے گی اس کی لوکیشن مجھے مل جائے گی۔ اس چیز کے بارے میں نے کسی بھی ملازم کو نہیں بتایا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بعد میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا ہی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پولیس کو لے کر اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر مراد اس کی بیوی کو لیے کھڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے وہ سونے کے لیے گیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ صبح اٹھ کر وہ اپنا مقصد حاصل کر لے گا۔ اپنے تمام نمبر اس نے بند کر رکھے تھے اور رابطے کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ کوئی بھی اسے ٹریس نہیں کر پائے گا، مگر نہیں جانتا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی۔ پولیس نہ صرف غیر قانونی سرگرمیوں کا الزام لگا کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قتل کے الزام پر بھی جو اس پر ثابت ہو گیا تھا، اور اسے سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ جہاں تک ہانیہ کا سوال تھا تو وہ فیضان کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتی رہی اور اسے معافی مانگتے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے عزت کو کچھ اور ہی رنگ دے دیا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ عورت کی عزت گھر کی چار دیواری کے اندر ہے۔ اس وقت اس پر ایک اور بڑا راز کھلا کہ بہت پہلے ہی اس کو آرجے صاحب سے جدا کر دیا گیا تھا،
اور یہ کام کسی اور نے نہیں بلکہ صفدر صاحب نے کیا تھا، جو آر جے صاحب کے خاص ملازم تھے، لیکن آپس میں معاملات خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان کی بیٹی کو ان سے دور کر دیا۔ بیٹی کے غم کی وجہ سے ان کی بیوی مر گئی اور وہ تنہا رہ گئے۔ فیضان شاہ نے اسے بتایا کہ اس کا باپ اسے بیچنے والا تھا، اسی وجہ سے وہ اسے یہاں پر لایا تھا۔ سارے راز آشکار ہونے کے بعد وہ حد سے زیادہ شرمندہ تھی۔ اس نے ان دونوں سے معافی مانگی تھی۔ جہاں تک اس کے سوتیلے باپ کا سوال تھا تو وہ بھی جیل میں چلا گیا تھا۔ اپنے سوتیل بہن بھائیوں کو وہ ہر مہینے ایک موٹی رقم بھیجتی تھی اور اپنی ماں کی خیریت ہر ہفتے دریافت کرنے کے لیے جاتی تھی۔